सुबह की हवा में हल्की सी खनकी घुली हुई थी। यूनिवर्सिटी की इमारत धूप में नहा रही थी, मगर इस रोशनी के बीच अजीब सा शोर, हंसी और शोखियों की बाज़गश्त गूंज रही थी। नए आने वालों के चेहरे तजस्सुस और हल्की सी घबराहट से भरे हुए थे। हर कोने में सीनियर्स के ग्रुप्स बैठे थे, कुछ बेंचों पर, कुछ लॉन में और कुछ राहदारियों में दीवार से टेक लगाए, आंखों में शिकार जैसी चमक लिए। आज इनका सबसे पसंदीदा दिन था, क्योंकि आज इन तमाम लोगों की जिंदगी में भूचाल आने वाला था, जो बहुत ख्वाब सजाए इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। इन सब के दरमियान एक मासूम हसीना भी थी, रीम, जो पहली बार इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे से दाखिल हुई थी। कई ख्वाब आंखों में लिए इसने गहरा सांस लिया था। नीला बुर्का पहने, चेहरा बेनकाब मगर बावकार। इसके चेहरे की सादगी में एक अनजानी कशिश थी। बैग कंधे पर लटकाए वो सर झुकाए, खामोशी से अपने डिपार्टमेंट की सिमत बढ़ रही थी। इसे इस बात का इल्म था, पहले दिन हर तालबा की रैगिंग होती थी, इसलिए कुछ रोज पहले आकर इसने अपना डिपार्टमेंट पता कर लिया था, ताकि किसी की मदद दरकार ही ना हो। इर्द गिर्द की हंसी और आवाज़ों से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर अगले ही लम्हे एक लड़की ने इसके आगे हाथ बढ़ाकर रास्ता रोक लिया था। आज हर शख्स की शामत थी, फिर वो नादान कैसे बच सकती थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही लड़की की बोल्ड आवाज़ इसके कान के पर्दों से टकराई थी। कहाँ जा रही हो मिस हिजाब? थोड़ी लिफ्ट हमें भी करवा दो। कहते साथ इसने कहका लगाया था, जबकि इसके साथ मौजूद बाकी सब भी हंस पड़े थे। आवाज़ में नरमी नहीं थी, हुक्म था। रीम चौंक कर रुक गई। इसके सामने 3 सीनियर्स खड़े थे। एक लड़की स्याह जीन्स और पिंक शर्ट में, हाथ में मोबाइल लिए, और 2 लड़के कदरे फासले पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो ज़्यादा लोगों को फेस नहीं कर पाती थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इसने हिम्मत मुशक्कत की थी, मगर आखिरकार अपने ख्वाब लिए गांव में यहाँ आ गई थी। मगर अब सब कुछ अधूरा लग रहा था। रीम के लब कांपे। वो इनको देखते हुए सहमे अंदाज में बोली, मैं अपने डिपार्टमेंट जा रही हूँ, कोई काम है आप लोगों को? लहजा नहायत सादा था। डिपार्टमेंट? लड़की ने हंसते हुए कहा, पहले तुम्हें पता तो चले कि यहाँ कैसे चलना है। हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, अगर आज हमारी बात नहीं मानोगी तो कल यहाँ तुम्हारा टिकना मुश्किल हो जाएगा, समझी? तुम अभी हमारे ताल्लुकात से वाकिफ नहीं हो। रीम ने नज़रें झुकाई, दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे सिर्फ क्लास का रास्ता मालूम करना है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप सब भी यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, और मैं भी। मेहरबानी होगी मुझे तंग मत करें। इसी लम्हे इनमें से एक लड़का आगे बढ़ा, चेहरे पर मसनूई संजीदगी, आंखों में शरारत लिए। यहाँ जो ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, इसे सबसे ज़्यादा जलील होना पड़ता है। मिस हिजाब, खैर मदद नहीं चाहिए मैडम। यहाँ जो हमारी बात रद्द करता है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता, और हम इतने प्यार से किसी से मुखातिब भी नहीं होते। हम सिर्फ तुम्हारे हिजाब की इज्जत कर रहे हैं, जब भी इतनी नरमी से बात कर रहे हैं। रीम के लबों पर खौफ की हल्की सी लर्जिश आई थी। क्या क्या मतलब है आपका? न जाने क्यों ऐसे अपने इर्द गिर्द खतरा मंडलाते हुए महसूस हो रहा था। वो बेवकूफ़ और मासूम ज़रूर थी, लेकिन इतनी समझ रखती थी। रैगिंग एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसने कॉलेज में कई लड़कियों के मुंह से इस हवाले से सुना था। यही वजह थी कि वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो हंसा और इसकी जानिब देखते हुए बोला, सीधी बात, थोड़ी सी रैगिंग करनी है। तुम्हें पता है रैगिंग का मतलब? रीम खामोश रही। खौफ के मारे इसका अंदर तक असाबी निज़ाम कांप रहा था। देखो, अभी एक लड़का आएगा, ब्लैक लेदर जैकेट पहने, सिकंदर नाम है इसका।
جب وہ یہاں سے گزرے گا تم نے اس پر پانی پھینکنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اور ہم کون سا تمہیں مشکل کام دے رہے ہیں؟ ارادہ تو مشکل کا ہی تھا، لیکن تم حجاب میں ہو اور لڑکیوں سے مختلف، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ ریم نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ غلط ہے، وہ ناراض ہوگا اور میں اس سے جانتی بھی نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، اس طرح کسی کو پریشان کرنا غلط ہے۔ وہ لڑکی طنزیہ ہنسی۔ ارے واہ، ابھی آئی نہیں اور اخلاقیات کے لیکچر شروع ہو گئے۔ دیکھو، اگر یہ نہیں کیا تو ہم سیدھی ایڈمنسٹریشن میں کمپلین کریں گے کہ تم ہمیں ہراساں کر رہی تھی، پھر دیکھنا یونیورسٹی والے تم سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے دور میں لڑکے بھی یہ کمپلین کر سکتے ہیں میڈم۔ ریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں نے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے، دوسرے لڑکوں نے بے فکری سے کہا۔ بس تھوڑا سا پانی پھینکنا ہے، نہ کوئی مر جائے گا، نہ دنیا بدل جائے گی، ہمارا کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ ریم نے بے بسی سے چاروں کو دیکھا۔ ارد گرد چند طلباء گزرتے ہوئے لمحہ بھر کو رکے، مگر کوئی آگے نہیں آیا۔ دل میں خوف، بے بسی اور شرمندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پلیز مت کریں یہ سب، اس کی آواز بھرا گئی۔ فیصلہ کرو، پانی پھینکنا ہے یا اپنی عزت یونیورسٹی میں گنوانی ہے؟ ہمیں یہ کرتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہمارے روز کا عمل ہے، اور اگر یہاں پرسکون سے رہنا ہے تو ہماری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آج بچ گئی تو ہر روز ریگنگ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خاموشی کے لمحے جیسے رک گئے تھے۔ دور کہیں گھاس پر کسی کی ہنسی سنائی دی۔ ہوا کا جھونکا گزرا اور ریم کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اسے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اسے جان چھڑانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جتنی مشکل سے اسے یہاں پڑھنے کی اجازت ملی تھی، وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو اس کی ذات پر سوالیہ نشان بنے۔ لڑکی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شاباش، یہی سمجھداری ہے، اب ادھر کھڑی رہو، سکندر کسی بھی وقت آنے والا ہے۔ ریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بیگ کا پٹا مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ غائب ہو جائے، لیکن کیا کرتی، اور بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسی کلاس میں کھڑا کر دیا تھا جس کے سامنے سے وہ گزرنے والا تھا۔ ہاتھ میں بوتل لیے وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ یونیورسٹی کی لابی دوپہر کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کچھ ایک ترتیب میں چل رہا تھا۔ چند لمحے بعد سکندر بلیک جینز، بلیک لیدر جیکٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، قدم ناپ تول کر رکھتا، کندھے سیدھے، چہرے پر ایک ٹھہراؤ لیے لابی سے گزر رہا تھا، اس بات سے بے خبر اس کے لیے کیا جال بچھایا گیا۔ ارد گرد لوگ اسے دیکھتے مگر نظریں جھکا لیتے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی موجودگی خود ایک خاموش حکم تھی کہ زیادہ قریب نہیں آؤ۔ پوری یونیورسٹی اس کے غصے سے واقف تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے اس سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہتے تھے۔ اسے جان بوجھ کر اس گروپ نے ریم کو اسے تنگ کرنے کے لیے چنا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کچھ بدلنے والا ہے۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی تیزی سے باہر نکلی، ہاتھ میں پانی کی بوتل۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ریم نے گھبراہٹ میں بوتل کا ڈھکن کھولا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر پانی پھینک دیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ عمل اتنی تیزی سے کیا گیا تھا کہ سکندر ایک لمحہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ ٹھنڈا پانی جیسے لمحے بھر کو سارا وقت جما گیا۔ سکندر پیچھے ہٹا، چہرے پر پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ ارد گرد موجود چند طلباء چونک کر رک گئے۔ فضا میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ارد گرد موجود تمام طالبہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات جگمگا رہے تھے۔ کون نہیں تھا جو اس کے غصے سے واقف نہ تھا؟ یونیورسٹی کے سب سے بڑے ٹرسٹی کا بیٹا تھا۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا، پرنسپل، ٹیچر، طالبہ، ہر شخص اسے جھک کر سلام کرتا تھا۔
آنے والی سیاسی جماعت کا حصے دار بھی بننے والا تھا۔ بھلا کون اپنے تعلقات ایسے انسان کے ساتھ خراب کرنا چاہتا ہے؟ سکندر نے آہستہ سے چشمہ اتارا۔ آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ سامنے کھڑے چند لڑکے خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر ٹک گئی تھی۔ ریم چہرے پر خوف لیے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور پورا وجود خوف کی زد میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی سامنے موجود شخص کی حیثیت یونیورسٹی میں کیا ہے۔ وہ محض اس بات سے ڈر گئی تھی کہ آج اس نے بلا وجہ کسی کو پریشان کیا ہے، خاص کر ایک لڑکے کو۔ وہ مرد ذات سے دور بھاگتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے روپ میں ہمیشہ ایک جلاد شخص کو دیکھا تھا، بھائی کے روپ میں سخت ترین انسان کو۔ اسے مرد ذات سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ 4 لوگ ہیں پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ نہیں کروں تو وہ میری شکایت کر دیں گے۔ میں نے بہت منع کیا تھا، میں نہیں ہوں یہاں، میں تو بھی کلاس ڈھونڈ رہی تھی۔ دیکھیں میں کان پکڑ کے معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اس کی آواز روحانسی تھی، سانسیں الجھی ہوئی۔ وہ کانوں تک ہاتھ لے گئی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا، بس اس کی گہری آواز نے سب کچھ ساکت کر دیا۔ وہاں موجود تمام لوگ یہی تصور کر رہے تھے کہ سکندر اس پر ہاتھ اٹھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سکندر تو اسے معافی مانگنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ چند قطرے ابھی بھی اس کے گال پر بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر کوئی غصہ نہیں رہا تھا، جیسے وہ اس کی گھبراہٹ میں کچھ کھو گیا ہو۔ سکندر نے ایک لمحے تک اسے دیکھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے نہایت روبدار لہجے میں بولا۔ ریم نظریں جھکائے مدھم لہجے میں بولی، ریم فاطمہ، میں گاؤں سے آئی ہوں، خالہ کے گھر رہتی ہوں، پہلی بار آئی ہوں یہاں۔ وہ بے حد معصومیت سے اپنی تمام تر تفصیل خود دے گئی تھی۔ شاید اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑی ہو کر کیا بات بول رہی ہے۔ سکندر کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، کس ڈپارٹمنٹ میں ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، میں اردو ادب کی طالبہ ہوں۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری سمت بالکل درست ہے، اور ہاں ٹینشن مت لو، اب کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ جاؤ سیدھے ہاتھ پر، تیسری کلاس تمہاری ہے، اور جس میں تمہاری ریگنگ کی ہے میں نے دیکھ لوں گا، وہ دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ ریم نے سر جھکایا، شکریہ، اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنے گھر میں وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ یہاں آ کر پہلے دن اس کا اتنا خوفزدہ گزرے گا۔ سکندر نے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے بھاگتے قدموں کی چاپ کچھ دیر تک لابی میں گونجتی رہی، پھر مدھم ہو گئی تھی۔ وہاں رکے ہوئے طالبہ جو کھڑے تھے فوراً ہی آگے پیچھے ہوئے تھے۔ سکندر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، ایسی جو شاید برسوں بعد چہرے پر لوٹی تھی۔ اسی لمحے اس کے 4 گارڈ جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے جلدی سے آگے بڑھے۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ کوئی مدد درکار ہے؟ سکندر نے ہلکے سے سر ہلایا، ہاں ٹھیک ہے، پھر ٹھہر کر بولا، اس لڑکی پر نظر رکھنا، جہاں جاتی ہے دیکھتے رہنا، کوئی سے تنگ کرے تو فوراً روک دینا۔ اس کا نام ریم ہے، اور باقی انفارمیشن نکال کر مجھے شام تک دو۔ چاروں بیک وقت بولے، جی سر، اور کوئی حکم؟ سکندر نے چشمہ دوبارہ پہنا، جیکٹ کے کالر سیدھے کیے اور محض سر نفی میں ہلائے۔ وہ لمبے قدموں سے اپنی کلاس کے سمت بڑھ گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ آج کے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ورنہ بلا وجہ ہی وہ اپنا چہرہ بنائے رکھتا تھا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، سب سے دور رہتا تھا، اور جو کوئی شخص اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا
اس کا وہ حشر کرتا تھا کہ دنیا دیکھتی تھی۔ لیکن آج کچھ بدلا تھا۔ دھوپ دوبارہ اس کے چہرے پر پڑی تھی، مگر اب وہ دھوپ ذرا نرم لگ رہی تھی۔ یوں لگا جیسے ایک اجنبی لڑکی نے اس کی معمولی سے زندگی میں ایک غیر معمولی خاموشی ڈال دی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد پارکنگ لاٹ میں شام کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ عمارتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ آسمان پر نارنجی روشنی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی تھی۔ لائٹس ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھیں، مگر گاڑیوں کے درمیان ہلکی سی سنہری چمک پھیلی تھی۔ زیادہ تر طلبہ جا چکے تھے، صرف چند گاڑیاں ادھر ادھر کھڑی تھیں اور کہیں دور چوکیدار اپنی سیٹی بجاتا گزرا تھا۔ ریم چپ چاپ کھڑی تھی، ہاتھ میں بیگ، چہرے پر ہلکی سی تھکن۔ گھڑی میں 5 بجنے کو تھے۔ وہ کبھی موبائل کی اسکرین دیکھتی، کبھی گیٹ کی سمت جہاں سے اس کی کیب کو آنا تھا۔ ارد گرد ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے دن بھر کا خوف ابھی بھی کہیں دل کے آس پاس منجمد ہو۔ اس لیے اس نے پارکنگ لاٹ کا انتخاب کیا تھا۔ مین روڈ پر جانا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند لمحے بعد پارکنگ کے دوسرے سرے پر ایک بلیک کار داخل ہوئی۔ پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور سکندر باہر نکلا۔ وہی سیاہ جیکٹ، وہی ٹھہراؤ، قدموں کی چاپ بھاری اور ناپ تولی ہوئی۔ گارڈز فاصلے پر رکے، مگر اس کی موجودگی نے پورے ماحول کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ سکندر کا رخ اپنی دوسری گاڑی کی طرف تھا، مگر اچانک اس کی نظر ریم پر پڑی تھی۔ وہ چند قدم دور اکیلی کھڑی تھی، نظر سڑک کی طرف۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ اس نے آہستہ سے گارڈز کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کو بولا تھا، پھر خود خاموشی سے اس کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ریم نے قدموں کی آواز سنی تو چونک کر مڑی۔ سامنے سکندر کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی، پھر ہلکا سا پیچھے ہٹی تھی۔ آپس کے لہجے میں حیرت اور گھبراہٹ دونوں تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جن لوگوں سے وہ بچ رہی تھی وہ خود چل کر اس کے پاس آ رہے تھے۔ سکندر کے چہرے پر وہی پرسکون سختی تھی۔ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بے حد نرمی سے بولا تھا۔ خلاف توقع چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ ریم نے تیزی سے نظر جھکائیں۔ وہ یونیورسٹی آف ہو گئی ہے، گھر جا رہی ہوں۔ لہجہ اب بھی کپ کپ آیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی ایک لڑکی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور سب اس سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں، اس لیے اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ نہایت سخت لہجے میں بولا، تو اکیلی یہاں کیوں ہو؟ مین روڈ پر کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ یہ کوئی جگہ ہے کھڑے ہونے کی؟ ریم نے موبائل اٹھایا۔ میری کیب یہیں آنے والی ہے، میں نے لوکیشن یہیں کی دی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلا وجہ اس سے کیوں الجھ رہا ہے، لیکن اس نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ارد گرد کے سنسان ماحول پر تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی بڑھ گئی تھی۔ کہیں دور درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اس طرح اکیلے یہاں کھڑا ہونا محفوظ نہیں ہے، اگلی بار مین روڈ کی لوکیشن دینا۔ اس نے آہستہ لہجے میں کہا، مگر میں نرمی تھی۔ ایک پل کو رکا، اور اگر چاہو تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صبح بھی آپ کو بہت پریشان کر دیا تھا، اب دوبارہ آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ یونیورسٹی کے اتنے بڑے ٹرسٹی کے بیٹے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، یہ سب مجھ سے کروایا گیا تھا، میں کبھی کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچاتی، پلیز آپ مجھے کبھی نقصان مت پہنچانا۔ وہ جلدی جلدی بولتی جا رہی تھی، جیسے اپنے وجود کو معذرت کے پردے میں چھپانا چاہتی ہو۔ میرا ارادہ آپ کو تنگ کرنے کا نہیں تھا، بس وہ لوگ۔ سکندر نے بات کاٹ دی اور اس کے جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، بار بار معافی مانگ کر اپنا آپ نیچے نہیں دکھایا جاتا۔ ریم، اس طرح انسان کا اپنا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ جو تم نے جو کیا بے شک وہ غلط ہے، لیکن تمہاری ریگنگ ہو رہی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔
سینئرز اپنے شکار کو اس طرح شکنجے میں جکڑتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا، مجبوراً اس کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اس لیے ٹینشن مت لو، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ ریم نے چند لمحے کے لیے چپ ہو گئی، اس کی نگاہیں زمین پر گھڑی تھیں، فضا میں ایک ہلکی سی خاموشی کھنچ گئی تھی، دونوں کے درمیان صرف ہوا کے ہلکے جھونکے تھے۔ تبھی موبائل کی بیل بجی، میری کیب آ گئی، وہ آہستہ سے بولی۔ سکندر نے سر ہلایا، ٹھیک ہے اب جاؤ، لیکن آئندہ خیال رکھنا اس طرف اکیلے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مین روڈ کی لوکیشن دو یا پھر یونیورسٹی کے سامنے گیٹ کی، ٹھیک ہے؟ ریم نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، شکریہ، آپ نے فکر کی، اس کے لیے بہت ممنون ہوں۔ یہ کہتے وہ تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گئی تھی۔ سکندر نے اسے جاتے دیکھا، اس کے قدموں کی رفتار میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی دباؤ سے بچنا چاہتی ہو۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹا، دروازہ کھولا، مگر پھر ایک لمحے کو رکا۔ نظریں اس کی کیب پر پڑیں جو دور سڑک پر رکی تھی۔ اس نے آہستہ سے چشمہ آنکھوں پر چڑھایا، گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے اس کی گاڑی کے پیچھے چل پڑا۔ یہ سب لاشعوری طور پر ہو رہا تھا۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں اس کی گاڑی اس کی کیب کا پیچھا کر رہی تھی۔ کیب شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی رہی۔ شام کا وقت تھا، لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ ریم کیب کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک بلیک کار فاصلے پر اس کے پیچھے ہے۔ سکندر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، صرف گاڑی کی رفتار کو اتنا رکھا کہ فاصلہ برقرار رہے۔ جب کیب آخرکار ایک چھوٹی سی گلی میں مڑی اور ایک سفید گھر کے سامنے رکی، سکندر نے گاڑی آہستہ کی۔ وہ چند لمحے گھر کے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں ریم اندر جا چکی تھی، پھر اس نے خاموشی سے گاڑی موڑی اور رات کے بڑھتے اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ پارکنگ لاٹ کی وہ شام جسے کسی نئے باب کا آغاز تھی، بے آواز مگر واضح۔ کچھ تھا جو اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ ریم کے کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ریم اپنے بستر پر نیم دراز بیٹھی تھی، گود میں کھلی ہوئی کتاب، صفحے پر نظریں، مگر ذہن کہیں اور۔ دن کے واقعات اب بھی اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ سکندر کی سرد آنکھیں، اس کی باتوں کی سنجیدگی، سب جیسے خاموشی کے اندر گونج رہے تھے، لیکن کچھ تھا جو اس کے دل میں بھی مسلسل دھڑک رہا تھا۔ اس کا فکر کرنا، اس کا اتنا طاقتور ہونا، مگر اسے کچھ نہ کہنا۔ انجانے میں اس کا دل دھڑکا چکا تھا، مگر وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی یہ صرف اس کے دماغ کا فطور ہے۔ لیکن کہتے نا، جب آپ دوسری طرف بھی ہوں تو انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں گم ہی تھی جب اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ گھنٹی کی آواز اس سناٹے میں غیر معمولی تیز لگی تھی۔ اس نے چونک کر میز پر رکھا، موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ایک اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ دل نے ہلکا سا دھڑکا کھایا تھا۔ اس کے بابا اور بھائی اسے انجان نمبر پیک کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن اب وہ ان سے دور تھی، کیا پتہ وہی لوگ کال کر رہے ہوں۔ چند لمحے وہ یوں ہی دیکھتی رہی، پھر جیسے خود کو ہمت دے کر کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ ابھی وہ پورا بول بھی نہیں پائی تھی کہ دوسری طرف سے ایک گہری، سرد اور حکم بھری آواز آئی، کیسی ہو؟ اور ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وقت دیکھا ہے؟ ریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کون؟ آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ دوسری طرف سے ہلکی سی خاموشی چھائی، پھر وہی آواز دوبارہ گونجنے لگی، پہلے زیادہ سنجیدہ لہجے میں۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا تم ہر انجان نمبر ایسے اٹھا لیتی ہو؟ عقل نہیں ہے تم میں؟ ریم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ایکسکیوز می، آپ بتائیں کون بات کر رہے ہیں؟ اب کی بار اس کے لہجے میں طنز آ گیا تھا۔ جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو محترمہ۔ رات کے اس وقت جاگ کیوں رہی ہو؟ اور کیا ہر اجنبی کو یوں ہی رسائی دیتی رہتی ہو اپنے فون تک؟ ریم کے چہرے پر خفگی ابھری۔ اسے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا،
آپ جو بھی ہیں محترم اپنی حد میں رہیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ دوبارہ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو اپنے خالو کو بتا دوں گی، وہ پولیس میں ہے، دماغ درست کر دیں گے آپ کا۔ چند لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھائے رہی، پھر ایک گہرا کہکا فون کے اسپیکر سے پھوٹا، اتنا غیر متوقع کہ ریم نے ایک پل کو فون کان سے ہٹایا، پھر وہی آواز مگر اب سردی میں لپٹی ہوئی تھی۔ اتنی تیزی ٹھیک نہیں ہے ریم، آئندہ کے بعد اس ٹون میں مجھ سے بات مت کرنا۔ ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ خاموش رہو، اس نے بات کاٹ دی۔ لہجہ قابو میں تھا مگر دھمکی آمیز کے ریم کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لو، مائی لو کے نام سے یا زندگی کے نام سے۔ اب یہی تمہاری پوری زندگی بننے والا ہے۔ ریم کا سانس رک سا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ پاگل ہیں؟ بس اب موبائل رکھ دو، صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ زیادہ سوچنا نہیں ورنہ نیند اڑ جائے گی۔ اور اگلے لمحے لائن کٹ گئی تھی۔ ریم چند لمحے خالی نظروں سے اسکرین دیکھتی رہی۔ کال ختم ہو چکی تھی مگر اس کی انگلیاں اب بھی موبائل کے کنارے پر جمی تھیں۔ ہیلو ہیلو، سن رہے ہیں؟ مگر دوسری طرف اب صرف خاموشی تھی۔ فون کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہوئی تھی اور کمرے میں دوبارہ وہی رات کا سناٹا لوٹ آیا تھا۔ اس نے موبائل میز پر رکھا مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار سوچنے لگی، کون ہو سکتا ہے؟ اسے میرا نمبر کیسے ملا؟ کتاب بند ہو چکی تھی مگر ذہن میں سوالوں کی ایک لمبی قطار جاگ گئی تھی۔ باہر چاند اپنی روشنی کھڑکی سے اندر پھینک رہا تھا اور اس روشنی میں ریم کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، سفید مگر خوف کے رنگ سے بھرا ہوا۔ رات کے آخری پہر تک وہ نیند اور بے چینی کے بیچ الجھی رہی تھی۔ کہیں دور سڑک سے کسی گاڑی کے انجن کی مدھم آواز آئی اور ریم نے بے اختیار چادر اپنے سر تک کھینچ لی تھی، جیسے وہ صرف جسم نہیں اپنے اندر کے خوف کو بھی چھپانا چاہتی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ یونیورسٹی کا دن معمول سے زیادہ پرسکون تھا۔ صبح کی نرم دھوپ لابی کے شیشے سے چھن کر اندر پھیل رہی تھی۔ طلباء کی ہلکی چہل پہل کے درمیان ریم کے قدم بے آواز سے تھے۔ ہاتھ میں فائل دبائے وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اس سے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ قدموں کی رفتار ذرا تیز ہوئی مگر وہ احساس مسلسل اس کے ساتھ رہا۔ آخر اس نے مڑ کر دیکھا، 2 گارڈز باقاعدہ فاصلے سے اس کے پیچھے چل رہے تھے، چہرے سخت اور خاموش۔ وہ رکی، بھویں چڑھائی اور بولی، آپ لوگوں کو میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں، جب سے یونیورسٹی آئے ہوئے آپ میرے پیچھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ سکندر صاحب کی گارڈز ہیں، ہے نا؟ مگر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چہروں پر وہی اجنبی سپاٹ تاثر، جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے ہوں۔ ریم نے ایک لمحہ انہیں دیکھا، پھر کندھے اچکا کر پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں۔ کلاس روم پہنچ کر وہ خاموشی سے تیسری ڈیسک پر جا بیٹھی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اس کے پہلو میں بیٹھی دونوں لڑکیاں اچانک اپنی چیزیں سمیٹ کر دوسری طرف جا بیٹھیں۔ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ لوگ کیوں چلی گئیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ دروازہ کھلا تو ماحول جیسے لمحے بھر کو رک گیا تھا۔ سکندر اندر داخل ہوا، سفید شرٹ، سیاہ جیکٹ، چال میں وقار اور سرد اعتماد۔ پوری کلاس بیک وقت کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا، پھر ہلکے اشارے سے بولا، بیٹھ جائیں سب۔ ریم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جب وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور سب لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے کیوں ہوں گے؟ سکندر ہلکا سا مسکرایا، یہ تمہارے سوال ہمیشہ اتنے سیدھے کیوں ہوتے ہیں؟ سیدھے اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے باتوں کو گھمانا پسند نہیں ہے، اور آپ کے گارڈز صبح سے میرے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے یا آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ ایک لڑکی کہہ رہی تھی، آپ بہت غصے والے، سب آپ سے ڈرتے ہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا،
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो गार्ड्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। सीनियर्स बाज़ औक़ात रैगिंग कर लेते हैं और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। रीम की आंखों में हैरत घुल गई। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने सोचा मेरे बारे में। वैसे आप यहाँ क्यों आए? ये तो फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट है। आप तो सीनियर हैं, सिकंदर ने मेज़ पर कोहनी टिकाते हुए हल्के से कहा। क्यों, यहाँ आना मना है? यहाँ भी तो तालीम दी जाती है, सोचा देख लूँ तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसा है। रीम नरमी से बोली, ऐसा तो नहीं होता, मगर अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। सिकंदर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। यही तुम्हारी खास बात है, फौरन मान जाती हो। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर अंदर आए। इनकी नज़रें सिकंदर पर पड़ते ही ठिठक गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इन्होंने आहिस्ता से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। रीम चौंकी। इन्होंने आपको सलाम किया? वो ज़ेरे लब बोली। सिकंदर ने चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। अरे टेंशन मत लो, ये सब हमारा ही है। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम बस पढ़ो। रीम ने नज़रें झुकाएं, किताब खोली, मगर हवास बिखर गए थे। प्रोफेसर की आवाज़ पस मंज़र में मदम हो गई थी। सिकंदर की निगाहें जैसे हर हर्फ के दरमियान भटक रही थी। वो इसकी तरफ झुककर बोला, ऐसा मत करो, मैंने कहा ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो। रीम ने कलम उठाया। दिल में एक अनजानी घबराहट और तजस्सुस की लहर थी। सिकंदर की मौजूदगी से सारी क्लास का माहौल बदल गया था। सब खामोश, बस निगाहें छुप छुप कर इन दोनों की तरफ थीं। रीम ने सर झुकाकर सांस भरी। आपकी मौजूदगी में कोई पढ़ सकता है क्या? वो हल्का सा हंसा। फिर यही तो मज़ा है। बाहर धूप की चमक मध्यम पड़ने लगी थी, मगर इसका क्लासरूम में जैसे एक नई रोशनी फैल गई थी, खामोश मगर गैर मामूली। वो कुछ देर मजीद इसके साथ बैठा रहा था। इसको छोटी छोटी बातों पर तंग करता रहता था और फिर खामोशी से चला गया था। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए आज पूरा 1 महीना बीत गया था। इस दरमियान सिकंदर ने इसका बहुत ख्याल रखा था। आज मामूल का ही दिन था। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें दुकान के शीशे से छिनकर किताबों की रंगीन कवर्स पर पड़ रही थी। रीम खामोशी से शेल्फ के सामने खड़ी किताबें देख रही थी। एक हाथ में नोटबुक, दूसरे में मोबाइल। दुकान के बाहर सड़क मामूल के शोहर में डूबी हुई थी। इसने अभी एक नॉवल हाथ में उठाया था कि अचानक बाहर ब्रेकों की इतनी तेज आवाज़ गूंजी। वो चौंक कर मुड़ी। एक स्याह गाड़ी बिल्कुल इसके करीब आकर रुकी थी। अगले लम्हे दरवाज़ा खुला और अयाज गुस्से में भरे चेहरे के साथ नीचे उतरा। इसकी नज़रें अंगारों की तरह दहक रही थीं। इसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो गांव का है। करीब आते ही वो धार कर बोला, तो तुम यहाँ हो? इसने लपक कर रीम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया था। यही करने के लिए आई थी शहर में? वहाँ गांव में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ किताबें चुन रही हो। रीम घबरा गई। इर्द गिर्द लोगों की नज़रें फौरन इन दोनों पर जम गईं। अयाज, छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं, प्लीज़। लेकिन वो रुका नहीं। इसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। जब मेरे बाप ने साफ मना किया था कि तुम गांव से बाहर नहीं जाओगी, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने इजाज़त किससे ली? वो भड़क कर बोला, अयाज, मैं सिर्फ पढ़ने आई हूँ, जिद नहीं की थी किसी से। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो? इसने झटके से इसे खींचा। आज बताता हूँ तुम्हें नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। रीम ने बेबसी से इर्द गिर्द देखा, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके होंठ कपकपा गए। अयाज, छोड़ो प्लीज़, तुम गलत कर रहे हो। अभी वो इसे ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ घसीट रहा था कि अचानक 2 गार्ड्स सामने आ गए। इनकी आंखों में सख्ती थी, हाथों में बंदूकें। एक गार्ड बुलंद आवाज़ में बोला, हाथ छोड़ो अभी के अभी। अयाज चौंका, कदम पीछे हटाए, लेकिन लब सख्ती से भींच लिए थे। दूसरा गार्ड तेज़ी से आगे बढ़ा, रीम को अपने पीछे करते हुए बोला, मैडम आप परेशान नहीं हो, अब कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। अयाज ने नजरें फेरी, मगर सामने बंदूकों के दहाने देख के इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। गार्ड एक कदम आगे बढ़कर बोला, और तुम लड़कियों को सड़क पर हरासा करोगे? आज बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी असलियत। अयाज की आवाज़ भड़कने लगी। नई गलत फहमी है, मैं सिर्फ खामोश। गार्ड गिर जा।
جاؤ یہاں سے ورنہ تھانے میں تمہاری زبان کھلوا لیں گے۔ ایاز نے ایک لمحے کو ریم کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہچکچاتے انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ریم کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر رکھا جیسے دل کو تھامنا چاہ رہی ہو۔ گارڈ نے آہستہ سے کہا، میڈم اب سب ٹھیک ہے، آپ محفوظ ہیں۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر ابھی سکون پایا بھی نہ تھا کہ ایک سفید گاڑی تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ بریکوں کی چیخ کے ساتھ جیسے وقت تھم گیا۔ دروازہ کھلا اور سکندر نیچے اترا تھا، چہرے پر وہی سرد ٹھہراؤ مگر آنکھوں میں غصے کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ریم، اس کی آواز بھاری تھی، چلو میرے ساتھ۔ وہ حیرت میں جم گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں جانے؟ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ آؤ سکندر، چھوڑے میرا ہاتھ، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے احتجاج کیا مگر وہ جیسے کچھ سن نہیں رہا تھا۔ ابھی باتیں نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا، یہ شہر تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں خود سنبھال سکتی ہوں، وہ بولی، مگر اس کی گرفت میں وہ بے بسی تھی۔ سکندر نے دروازہ کھولا اور اسے آہستگی سے اندر بٹھا دیا۔ اب باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی۔ پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھی، ہوا کے جھونکے کے ساتھ۔ سڑک پیچھے رہ گئی۔ ریم خاموشی سے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، یہ سب کب اور کیوں اس کے قابو سے باہر ہو گیا ہے؟ سکندر بغیر دیکھے بولی، ڈرو مت، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، مگر اس کے لہجے میں تحفظ کا اختیار زیادہ تھا۔ وہ پریشان سا اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ شام کے دھندلے سائے حویلی کے برآمدے پر اتر رہے تھے۔ لاؤنج میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر سنہرے فریموں میں سکندر کے آباء و اجداد کی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا تو سکندر تیز قدموں سے اندر آیا۔ ریم کا ہاتھ اب بھی اس کے قبضے میں تھا۔ وہ قدم جما کر رک گئی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی اب بس ہو گئی تھی۔ کہاں لے آئے مجھے؟ اس کی آواز بھرا گئی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ سکندر چند قدم پیچھے ہٹا مگر نگاہوں میں ٹھہراؤ باقی تھا۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایاز جو تمہیں سب کے سامنے گھسیٹ رہا تھا، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ وہ دوبارہ یہی حرکت کرتا۔ میں ٹھیک تھی، ریم نے تیزی سے کہا، بس وہ غصے میں تھا، میں سنبھال لیتی۔ آپ کو مجھے یوں اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تو اب تمہیں مجھ پر غصہ ہے؟ میں نے تمہیں بچایا ہے، اغوا نہیں کیا۔ ریم ہونٹ بھینچ کر بولا، بچانا الگ بات ہے، کسی کی مرضی کے بغیر اسے گھر لانا الگ۔ وہ خاموش ہوا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں تمہیں صرف پروٹیکٹ کرنے نہیں لایا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ریم کے ماتھے پر شکن ابھر آئی۔ کیا کہنا آپ کو؟ نہ جانے کیوں اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ سکندر چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ ریم کے ہاتھوں سے کتاب زمین پر گری۔ کیا آپ کو ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں اجنبی ہیں۔ سکندر آگے بڑا، ہوش میں ہوں اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ ایاز تمہارا حقدار نہیں، 2 عورتوں کو طلاق دے چکا ہے، تم تیسری بننا چاہتی ہو؟ وہ اس کی معلومات پر حیران ہوئی تھی مگر سختی سے بولی، یہ میرے خاندان کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اور تمہارے دل کا فیصلہ؟ سکندر کی آواز بھاری تھی۔ کیا تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہارا بازو سب کے سامنے مروڑتا ہے؟ ریم نے نظریں جھکا لی، دل کے فیصلوں سے سب کچھ نہیں ہوتا، میرے والدین۔ سکندر نے بات کاٹ دی، میں تمہیں وہ عزت، وہ زندگی دے سکتا ہوں جس کا تمہیں حق ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ریم، اس کے آنسو ڈھلکنے لگے، یہ محبت نہیں، زبردستی ہے، آپ میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سکندر کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی چھا گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، کوٹ کی جیب سے کچھ نکالا، ایک چمکتی ہوئی پستول۔ ریم کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سکندر نے پستول سیدھا اس کے ماتھے پر رکھا، میں بہت برداشت کر چکا ہوں، تم انکار کرو گی تو تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ پاگل ہو گئے آپ؟ وہ رونی، یہ محبت نہیں، جنون ہے۔ محبت میں جنون ہی تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا نکاح ابھی ہوگا، تم ہاں کر دو، بات ختم۔
ریم کے لب کانپنے لگے۔ سکندر، خدا کے لیے ہٹائیں یہ بندوق۔ میں کسی سے ڈر کے ہاں نہیں کہہ سکتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ڈر سے نہیں، قسمت سے کہو، کیونکہ تم اب میری زندگی ہو۔ اگر تم انکار کرو گی تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری بھی میری بھی۔ ریم کے آنسو بہنے لگے تھے اور آواز ٹوٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، رکھ دیں یہ، میں تیار ہوں۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سکندر کے چہرے پر اطمینان کا سایہ آیا تھا۔ اس نے پستول نیچے کی، سانس بھری ہوئی۔ یہ ہے نا بات، اب تم محفوظ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونجتا جا رہا تھا، کیا تحفظ کے نام پر اختیار چھین لینے والا بھی محافظ کہلاتا ہے؟ لیکن جب آپ اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی۔ ایک کونے میں مولوی صاحب خاموشی سے نکاح نامہ کھولے بیٹھے تھے۔ فضا میں عجب سی گھٹن تھی، جیسے ہوا بھی سنجیدہ ہو گئی ہو۔ ریم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حجاب اوڑھے بیٹھی تھی، کپ کپاتی آواز میں اس کے لب ہلے۔ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری اور تیسری بار بھی وہی سوال دہرایا، اور ہر بار اس کا جواب آنسو میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسری طرف سکندر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ چپ چاپ مضبوط لہجے میں اس نے بھی کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ ختم ہوئے۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ سب کے چہرے پر جیسے منجمد سے ہو گئے۔ اس لمحے دروازے کے قریب سے ایک نسوانی آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کے سر ایک ساتھ ایک سمت اٹھے۔ زلیخا بیگم دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا رنگ تھا۔ ان کے پیچھے دو ملازم کھڑے گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے انہیں فون کر کے اطلاع پہنچائی تھی کہ ان کا بیٹا گھر میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ سکندر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ امی آپ بیٹھ جائیں، میں بتاتا ہوں کہ نہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زلیخا بیگم کی آواز سخت تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ ریم نے کانپتے ہوئے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے تھاما تھا۔ قدم ڈگمگائے وہ زلیخا بیگم کے قریب گئی۔ آنٹی پلیز پلیز مجھے بچا لیں، آپ نہیں جانتی انہوں نے زبردستی نکاح کیا ہے۔ گن پوائنٹ پر میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں موجود سب چونک گئے۔ مولوی صاحب نے سر جھکا لیا۔ گواہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سکندر کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے تن گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی، آنکھیں سکندر پر گاڑ دی۔ سکندر، وہ سخت لہجے میں بولا، امی یہ پاگل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، جھوٹ۔ ریم کی چیخ کمرے میں گونجی۔ آپ کو پتہ ہے پوری یونیورسٹی ان سے ڈرتی ہے، پروفیسر تک سلام کرتے ہیں ان کو۔ پتہ نہیں کون ہے یہ، لیکن سب ان کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا ہے۔ سکندر کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں۔ بس کرو، وہ دھاڑا بکواس بند کرو تم۔ زلیخا بیگم ایک قدم آگے بڑھی۔ سکندر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کو زبردستی نکاح کر کے مجبور کرنے کی؟ امی میں نے کہا نا، چپ رہو۔ ان کی آواز خنجر کی طرح کٹیلی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ریم، ہچکیوں میں بولی آنٹی مجھے جانے دیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے نظریں نیچے کی، پھر ملازمہ کو اشارہ کیا، اسے اوپر لے جاؤ۔ ریم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ ملازمہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر سکندر کے اشارے پر اس نے ریم کا بازو تھام لیا۔ ریم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، مت چھوؤ۔ کمرہ شور سے بھر گیا۔ ریم کی سسکیاں، زلیخا بیگم کی بھاری سانسیں اور سکندر کی خاموشی جو سب پر بھاری تھی، لیکن ملازمہ اس سے زبردستی لے گئی تھی۔ زلیخا بیگم کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ سکندر کے قریب آئیں، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں اندازہ نہیں، یہ کام عزت کا نہیں بربادی کا آغاز ہے۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے مولوی صاحب اور گواہوں کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ لاؤنج کی روشنیاں مدھم تھیں۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ نکاح ختم ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب اور گواہ سب جا چکے تھے۔ اب صرف زلیخا بیگم اور سکندر رہ گئے تھے۔ زلیخا بیگم صوفے پر بیٹھی، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں طوفان چھایا ہوا تھا۔ سکندر آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا۔ امی، انہوں نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھا، ان کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے پتہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن پلیز میری بات ایک دفعہ تحمل سے سن لیں، پھر جو سزا دینی ہو دے دیجیے گا۔
زلیخا بیگم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا سنوں میں سکندر، تم نے جو کیا ہے وہ ظلم ہے۔ وہ لڑکی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تم نے زبردستی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ گناہ ہے امی۔ بات ویسی نہیں ہے جیسے آپ نے سنی ہے۔ ویسی نہیں؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ تو پھر کیسی ہے؟ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، سب کے سامنے مدد مانگ رہی تھی اور تم خاموش بیٹھے تھے۔ یہ محبت ہے؟ سکندر نے گہری سانس لی۔ میں مانتا ہوں کہ طریقہ غلط تھا لیکن حالات میرے اختیار میں نہیں تھے۔ حالات؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ یہ حالات نہیں، تمہاری ضد ہے، تمہارا غرور۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ سکندر نے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولا، امی آپ کو ایک بات بتانی ہے جو شاید سب بدل دے گی۔ زلیخا بیگم کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ کیا بات ہے؟ وہ رک گیا جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ ریم، وہ فرید ماموں کی بیٹی ہے۔ زلیخا بیگم لمحہ بھر کے لیے پتھر کی مورت بن گئی۔ کیا؟ ان کے پاس مدھم مگر لرزتی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی امی، فرید ماموں کی بیٹی۔ زلیخا بیگم کے چہرے پر رنگ اتر گیا۔ نہیں، وہ لڑکی میری بھتیجی؟ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ 25 سال بعد وہ میرے سامنے تھی اور میں پہچان ہی نہیں سکی۔ میں نے تو اسے پیدا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سکندر نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی پہلے معلوم نہیں تھا۔ جب میں اس کی معلومات نکال رہا تھا تب پتہ چلا اس کے والد اسے ایک طلاق یافتہ شخص سے بیانے جا رہے تھے جو 2 عورتوں کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہے۔ امی، وہ شخص پاگل ہے۔ آج سڑک پر وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ہمارے گارڈز بروقت نہ پہنچتے تو… زلیخا بیگم نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ خدا خیر کرے، لیکن بیٹا یہ سب جان کر بھی تم نے نکاح کا فیصلہ اکیلے کر لیا۔ فرید تمہارے ماموں ہیں، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ سب غلط ہوا۔ اگر تمہیں وہ پسند تھی تو ہم بات کر سکتے تھے، رشتہ بھیج سکتے تھے۔ سکندر نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ امی، آپ کو لگتا ہے ماموں اپنی بیٹی مجھے دیتے؟ آپ جانتے ان کا مزاج، وہ آج بھی آپ سے بات نہیں کرتے۔ 25 سال پہلے جو ہوا اس کی معافی آج تک نہیں دی۔ وہ پاگل پن کی حد تک انا پرست ہیں۔ زلیخا بیگم نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں مانتی ہوں وہ سخت مزاج ہے، لیکن اس طرح زبردستی نکاح کر کے تم نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے اب کیا طوفان اٹھے گا؟ سکندر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، امی میں نے سب سوچ لیا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور میں اپنی محبت کو کسی کے تکبر یا خوف کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زلیخا بیگم نے اس کی آنکھوں میں وہی ضد دیکھی جو کبھی اس کے باپ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی، محبت کے نام پر انسان کو اپنی حد نہیں پار کرنی چاہیے سکندر، ورنہ محبت بوجھ بن جاتی ہے۔ سکندر نے آہستہ سے ان کا ہاتھ پھر سے تھاما۔ امی آپ دیکھیں گی، ایک دن آپ کو لگے گا کہ میں نے غلط نہیں کیا۔ زلیخا بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف آنکھیں بند کر لیں اور کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک پر واضح سنائی دینے لگی، جیسے وقت بھی یہ فیصلہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ سب لمحے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جبکہ وہ جی امی بول کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب ریم کے کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتے تھے اور میز پر رکھا گلدان نیم روشن کمرے میں ایک دھندلا سا عکس بکھیر رہا تھا۔ ریم ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ سنبھالے کچھ سوچ میں گم تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ جواب آیا، میں ہوں، سکندر۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ ریم نے چونک کر اسے دیکھا، قدم پیچھے ہٹے۔ وہ جلدی سے بولا، ٹھہرو، کچھ نہیں کرا، امی ساتھ ہے۔ یہ سنتے وہ رک گئی، مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سکندر کے پیچھے سے زلیخا بیگم اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ریم کے قریب آئیں۔ اپنی پھوپھو کو زخمی کرو گے؟ زلیخا بیگم کی آواز بھری ہوئی تھی مگر لہجہ نرم۔ ریم نے چونک کر انہیں دیکھا، جسے یقین نہیں آیا ہو۔ پھوپھو؟ زلیخا بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہارے بابا کی بہن ہوں، شاید تم نے میرا ذکر سنا ہو، وہی جو اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کمرے کی فضا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، صرف ہوا کی آواز تھی۔ پھر ریم کے ہونٹ کپ کپ آئے، تو آپ واقعی میری زلیخا پھوپھو ہیں؟ ہاں، سکندر میرا بیٹا ہے، زلیخا بیگم نے دھیرے سے جواب دیا۔
ریم کی آنکھوں میں حیرت، پھر نرمی، پھر آنسو اترے۔ اس نے گلدان ایک طرف رکھا اور تیزی سے ان کے قریب جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ پھوپھو، آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ لہجہ نم تھا، یہ عمل دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ زلیخا بیگم نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ ریم کی آواز بھیگ چکی تھی۔ سب کہتے تھے آپ بہت بری تھیں، آپ بھاگ گئی تھیں، آپ نے خاندان کی عزت رون دی، مگر میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کوئی بیٹی یوں بھاگتی نہیں ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں مانتی نہیں تھی کسی کی بات۔ زلیخا بیگم کے لب تھر تھر آئے۔ وجہ تھی بیٹی، کبھی کبھی کچھ فیصلے انسان کو خود نہیں کرنے پڑتے، زمانہ کروا دیتا ہے۔ ریم نے ان کے کندھے سے سر اٹھایا۔ پھوپھو، پھر آپ نے کبھی واپس جانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، مگر دروازے بند تھے، سب آنکھیں پتھرا چکی تھیں، وقت نے میری ساری پہچان چھین لی۔ پھر میرے پاس بس سکندر تھا اور اس کے بابا، یہی میرا سہارا تھے۔ ریم نے نرمی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ بابا اب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ میں نے خود ان کے پرس میں آپ کی تصویر دیکھی تھی، کئی بار پوچھا تو مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی زخم وقت بھی نہیں بھرتا۔ زلیخا بیگم کے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے سوچا وہ مجھے بھول گئے ہوں گے، لیکن دل کے بعد تو کبھی مٹتے نہیں۔ ریم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ پھوپھو، میں بہت خوش ہوں کہ آپ مل گئی مجھے۔ زلیخا بیگم نے دھیرے سے مسکرا کر اس کے بال سنوارے۔ میں بھی خوش ہوں بیٹی، تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے بچپن کا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری باتوں میں تمہارے والد کی نرمی چھلکتی ہے۔ پھر وہ سکندر کی طرف دیکھ کر بولی، میرا بیٹا بہت سخت مزاج ہے لیکن برا نہیں ہے، بس جذبہ زیادہ ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے اس نے جو کیا وہ غلط بھی تھا، مگر نیت بری نہیں تھی۔ تم اس کے دل کی پہلی دھڑکن ہو ریم۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر بھی یہ لفظ نہیں کہا جو تمہارے لیے بولی۔ ریم نے نظریں جھکا لی، لیکن پھوپھو، اس نے میرے ساتھ… وہ رکی، الفاظ گم ہو گئے۔ زلیخا بیگم نے دھیرے سے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں وقت لگے گا، مگر ایک بات جان لو، یہ گھر اب تمہارا ہے اور میں تمہاری پھوپھو نہیں، ماں بن کر ساتھ کھڑی ہوں گی، کسی کو تم پر زور نہیں ڈالنے دوں گی۔ ریم نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کمرے میں ہلکی ہوا پھر سے بہنے لگی تھی۔ کہیں دور صحن میں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ سکندر پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نظریں نیچے تھیں۔ زلیخا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ سکندر، اب اسے اکیلا چھوڑ دو، اسے سانس لینے دو، کل صبح ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے۔ سکندر نے سر ہلایا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ریم اب بھی اپنی پھوپھو کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے برسوں بعد ٹوٹی ہوئی رشتے کی ایک کڑی دوبارہ جڑ گئی ہو۔ کمرے میں ہلکی دھوپ پردوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر نرم روشنی کے دھبے ڈال رہی تھی۔ بستر پر بیٹھی ریم اپنے ہاتھوں میں کتاب تھامے خاموش بیٹھی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی نیند کی جھپکیوں سے تھکی ہوئی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور سکندر قدم رکھتا ہوا اندر آیا۔ وہ مسکرا کر بولا، گڈ مارننگ بیگم صاحبہ، اگر اجازت ہو تو یونیورسٹی چلیں؟ ریم سر اٹھا کر اسے گھورتی ہوئی بولی، آپ میرے کمرے میں داخل کیوں ہیں؟ کیا میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی تھی؟ سکندر نے ایک قدم قریب بڑھایا، آہستہ سے جواب دیا، نہیں اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن اب تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو بنتا ہے کہ صبح کے پہلے لمحے تمہیں گڈ مارننگ کہہ دوں۔ ریم کی آنکھوں میں ہلکی چمک آئی، مگر وہ اب بھی نرم لہجے میں بولی، میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی، میں پھوپھو کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اور کچھ کہنا بھی تھا آپ سے؟ سکندر نے سر ہلایا، ہاں کہو نا۔ ریم چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کل کے لیے شکریہ، آپ نے مجھے میری پھوپھو سے ملوایا اور اس ایاز سے بھی بچایا۔ ہاں نکاح غلط تھا، اس کی سزا آپ کو ملے گی، لیکن جو اچھے کام کیے ان کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ سکندر نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری ایک عادت بہت اچھی ہے، تم سوری بھی کہتی ہو اور تھینک یو بھی۔ اکثر لڑکیاں کہنا بھول جاتی ہیں یا کتراتی ہیں۔ ریم ہنسی اور سر ہلایا، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ مجھ جیسی بھی ہوتی ہیں، سمجھدار اور سنجیدہ مزاج والی۔ سکندر نے تھوڑا سر جھکایا اور مسکرا کر کہا، نہیں سمجھدار مزاج نہیں ہوں، یہ بات غلط مت کرو۔ ارے کیوں نہیں، میں تو ہوں، آپ الٹی بات مت کریں۔ سکندر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ آہستہ سے بولا، اچھا اب تم ریڈی ہو جاؤ تو یونیورسٹی چلیں۔ ریم نے آنکھیں جھکاتے ہوئے سر ہلایا، مگر پھر بولی، ارے ابھی تو کہا ہے کہ میں پھوپھو کے ساتھ رہوں گی۔ سکندر نے آہستہ سر ہلایا،
اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، دوپہر میں کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوتی ہے۔ ریم نے نرم آواز میں کہا، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ باہر نکلا، دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بس اس کو پسند کرتی تھی، ابھی سے نہیں بلکہ اس دن سے جب اس نے اس کے چہرے پر پانی پھینکا تھا اور بدلے میں اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کا نرم انداز اسے بہت بھایا تھا، لیکن کل جو اس نے کیا تھا اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئی تھی، مگر زلیخا بیگم سے مل کر وہ ناراضگی بھی کہیں دور ہو چکی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی نرم روشنی کے ساتھ زمین پر پھیل رہی تھی اور باہر کے درختوں کی سرسراہٹ کمرے کے اندر ایک پرسکون موسیقی کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ریم اپنی بالکنی میں کھڑی تھی، ہاتھوں میں چادر تھامی ہوئی، چاند کی طرح نظریں جمائے ہوئے، جیسے خاموشی میں کسی راز کی تلاشی کر رہی ہو۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ ہوئی اور سکندر اندر داخل ہوا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ریم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کمرے کی فضا میں ایک نرم سکون اور دل کی دھڑکن کی ہلکی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد سکندر نے آہستہ آواز میں کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں اسی پل تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ آج تمہارے بابا سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے انہیں تمہارے اور اپنے تعلق کے بارے میں بتا دیا۔ ریم نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے کچھ کہا نہیں؟ وہ غصہ نہیں ہوئے؟ سکندر نے مسکرا کر کہا، نہیں، وہ غصہ نہیں ہوئے کیونکہ ایاز کے پہلے 2 نکاح کے بارے میں انہیں نہیں پتا تھا۔ جب میں نے تمام حقیقت ان کے سامنے رکھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جلدی ہمارے گھر آئیں گے۔ امی سے بھی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم مجھے قبول کرو گی؟ ریم کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے اور وہ دھیرے سے بولی، ہاں۔ مجھے آپ کا انداز بہت برا لگا اور میں آپ سے بہت خفا بھی ہوں، جس کی سزا آپ کو ساری زندگی ملے گی، لیکن آپ نے میرے خاندان کو دوبارہ جوڑا ہے، میری بچپن کی ادھوری خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں واقعی پھوپھو سے مل کر بہت خوش ہوں، اس لیے آپ کو قبول بھی کر رہی ہوں۔ سکندر کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ قریب آیا اور آہستہ سے پوچھا، یعنی تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ ریم نے سر جھکایا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، شاید کیونکہ شوہر سے ہی محبت کی جاتی ہے۔ جو جذبہ مجھے آپ کے لیے محسوس ہوا وہ کبھی ایاز کے لیے محسوس نہیں ہوا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ خدا تعالیٰ نے نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت رکھی اور اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ریم کی آنکھوں میں آنسو کی نرمی تھی، مگر چہرے پر خوشی اور سکون کی جھلک تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سکندر نے اسے اپنے بازو میں مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا تھا۔ چاندنی نے ان کے چہرے پر نرم روشنی ڈال دی اور کمرے میں ہلکی ہوا کے جھونکے سے پردے سڑسڑائے، جیسے خوشی کے لمحے کو مبارکباد دے رہے ہوں۔ ریم کے کانوں میں دل کی دھڑکن کی آواز، سکندر کی سانس کی ہلکی گونج اور باہر کے درختوں کی سرسراہٹ سب ایک خوبصورت ہم آہنگی میں گھل گئے تھے۔ سکندر دھیرے سے بولا، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہیں کبھی کسی خوف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ریم نے آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے سے سر ٹیک دیا اور دھیرے سے بولی، میں جانتی ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کمرے میں خاموشی اور سکون چھا گیا تھا۔ چاندنی کے نرم دھبے زمین پر اور ان کے چہروں پر ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے۔ باہر کی ہوا درختوں کے پتوں